रीटा ने कहा और इसके साथ ही वो कुर्सी पर बैठ गई। इमरान बेटे, मिस रीटा अभी हाल ही में पहली बार ग्रेटलैंड से पाकिस्तान आई हैं, इसलिए उन्हें यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। सर सुल्तान ने इमरान से बात करते हुए कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें आंटी से मिलवा देता हूँ। मुझे यकीन है कि ये यहाँ के बारे में बहुत कुछ बहुत जल्द समझ जाएंगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सर सुल्तान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। तुम बाज नहीं आओगे शरारत से। मिस रीटा इंतहाई अहम मामला लेकर आई हैं। ग्रेटलैंड हुकूमत ने अपने सफारत खाने के जरिए मुझ तक एक हाथ पहुंचाया है। मिस रीटा ये हाथ लेकर आई हैं। उन्हें इसलिए यहाँ भेजा गया है कि ये यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें मेरे ऑफिस वाले नहीं जानते होंगे, इसलिए इस हाथ के बारे में किसी को इल्म नहीं हो सकेगा, सर सुल्तान ने कहा और सामने रखा हुआ एक बड़ा सा लिफाफा उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये लिफाफा सफ़ेद रंग का था। इमरान ने लिफाफे में से सुर्ख रंग के 2 कागज़ बाहर निकाले। ये ग्रेटलैंड के होम सेक्रेटरी के सरकारी पैड थे। इमरान इन पर टाइप शुदा तहरीर पढ़ने लगा। इस हाथ में होम सेक्रेटरी ग्रेटलैंड की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक खसूसी पैगाम था कि पाकिस्तान में ग्रेटलैंड के सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी सर जॉन आर्नल्ड पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके काशान में पुरस्रार तौर पर गायब हो गए थे। इस इलाके की पुलिस और इंतजामिया ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन सर जॉन आर्नल्ड का कुछ पता नहीं चल सका। हुकूमत पाकिस्तान को जब इस गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई तो हुकूमत ने ये केस सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे दिया, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी तक ना ही सर जॉन आर्नल्ड को बरामद कर सकी है और ना ही उनका कोई सुराग लगा सकी है। चुनाचे ग्रेटलैंड के होम सेक्रेटरी ने इस हाथ के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो सर जॉन आर्नल्ड की किसी भी तरह बरामदगी को यकीनी बनाए और ये केस सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से वापस लेकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हवाले किया जाए ताकि सर जॉन आर्नल्ड को हतमी तौर पर बरामद किया जा सके। इमरान ने हाथ बढ़ा और फिर सवालिया नज़रों से सर सुल्तान की तरफ देखने लगा। मिस रीटा सर जॉन आर्नल्ड की साहबजादी हैं और ये भी फॉरेन सर्विसेज से मुतल्लिक हैं। इससे पहले ये यूनाइटेड गारमेंट में तैनात थी और अपने वालिद की गुमशुदगी की वजह से उन्होंने खास तौर पर यहाँ अपना तबादला कराया है। इसके साथ साथ ये अपने वालिद के सिलसिले में तुम्हें कुछ बातें भी बताना चाहती हैं जिनसे उनकी बरामदगी में मदद मिल सकती है। सर सुल्तान ने कहा, ठीक है, आप फरमाएं मिस रीटा, आप क्या कहना चाहती हैं। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस केस पर काम करेगी। मिस रीटा ने चौंक कर मुसरत भरे लहजे में कहा, इसका फैसला तो चीफ कर सकते हैं। आप जो कुछ बताएंगी वो भी चीफ तक पहुंचा दिया जाएगा और हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात बता सकें जिसकी वजह से चीफ ये केस लेने पर रजामंद हो जाए, वरना तो ऐसे केस सीक्रेट सर्विस के दायरा कार में नहीं आते। इमरान ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा, आप बात करें, मैं इस दौरान कुछ ज़रूरी काम निपटा लूँ। सर सुल्तान ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो इमरान और रीटा दोनों एहतरामन उठ खड़े हुए। तशरीफ़ रखिए, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे इमरान बेटे, मेरी तरफ से भी अपने चीफ को सिफारिश कर देना, क्योंकि सर जॉन आर्नल्ड की इस तरह गुमशुदगी पाकिस्तान की इज्जत का मसला बन गया है। सर सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए सीटिंग रूम से बाहर चले गए। यहाँ पाकिस्तान आकर मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि यहाँ के बुजुर्ग अपने से छोटों से किस कदर शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करते हैं। रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों के अलावा अभी आपको ये भी तजर्बा होगा कि यहाँ के नौजवान भी अपने हम उम्रों से बड़ा मोहब्बत भरा सलूक करते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रीटा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन आपका बर्ताव तो मुझसे बेहद रूखा फीका सा है। रीटा ने कहा तो इमरान समझ गया कि रीटा हासी जहीन और साफ-कोसी लड़की है। ये भी यहाँ की रवायत है कि बुजुर्गों के सामने ऐसा ही बर्ताव किया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो रीटा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खूब, आप वाकई बेहद हाजिर जवाब हैं। बहरहाल मैं आपको जो कुछ बताना चाहती हूँ उसका खुलासा ये है कि मेरे डैडी हुकूमत ग्रेटलैंड के एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हुकूमत ग्रेटलैंड नाशान से मगरिब की सिमत तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका है जिसका नाम ड्रागा है। इस इलाके में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत ग्रेटलैंड मिलकर एक साइंसी प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहते हैं जिसे खुफिया रखा जाना मकसूद था। डैडी नाशान इसी मकसद के लिए गए थे ताकि वहाँ का सर्वे करके अपनी हुकूमत को रिपोर्ट कर सके, लेकिन उन्हें अगवा कर लिया गया। रीटा ने कहा तो इमरान के चेहरे पर यकलहत गहरी संजीदगी आ गई। क्या इस प्रोजेक्ट का इल्म हुकूमत पाकिस्तान को था। इमरान ने कहा, हाँ, मैंने पहले बताया है, दोनों हुकूमतें मिलकर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहती थी और बगैर हुकूमत पाकिस्तान के वहाँ कोई कैसे प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा सकता था। रीटा ने जवाब दिया, किस किस्म का प्रोजेक्ट था ये। इमरान ने पूछा, मुझे तफसील का इल्म नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि इस प्रोजेक्ट को सासिक प्रोजेक्ट कहा जाता है और ये बात भी मुझे डैडी की ज़ाती डायरी से मालूम हुई है, वरना सरकारी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। रीटा ने कहा तो इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया। ओके मिस रीटा, आप बेफिक्र रहें, मैं चीफ के नोटिस में ये सारी बातें ले आऊँगा। अगर वहाँ वाकई किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये सारी कार्रवाई हुई है तो मुझे 100% यकीन है कि
چیف اس کیس پر ضرور کام کرے گا، ویسے آپ کے پاس اپنے ڈیڈی کی کوئی تصویر تو ہوگی، عمران نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے اپنے پرس کو کھول کر اس نے ایک لفافہ نکالا اور اس لفافے میں سے ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر نکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ایک نظر تصویر کو دیکھا اور پھر اسے واپس ریٹا کی طرف بڑھا دیا۔ رکھ لیجئے، میرے پاس اس کی اور کاپیاں ہیں، ریٹا نے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور تصویر جیب میں رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کا اور میرا رابطہ کہاں اور کس وقت ہوگا؟ ریٹا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو جلد ہی فون کروں گا سفارت خانے میں، عمران نے جواب دیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اب مجھے اجازت سر سلطان، میں نے عمران صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چیف سے سفارش کریں گے۔ ریٹا نے سر سلطان کے قریب پہنچ کر کہا، اوکے بیبی، عمران کے نوٹس میں آ جانے کے بعد مسئلہ آپ سمجھے کہ 99% حل ہو گیا، آپ کے ڈیڈی انشاءاللہ جلد ہی برآمد ہو جائیں گے، اب آپ بے فکر رہیں۔ سر سلطان نے کہا، آپ چلیں گے؟ ریٹا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، میں نے سر سلطان صاحب سے ضروری گفتگو کرنی ہے، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو ریٹا سر ہلاتی ہوئی آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خیریت، تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہے ہو، ریٹا کے دفتر سے باہر جانے کے بعد سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر تشویش بھرے لہجے میں کہا، جو اس دوران میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ریٹا نے بتایا ہے کہ حکومت پاک ایشیا اور حکومت گریٹ لینڈ ناشان کے علاقے میں کوئی سائنسی پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتے تھے اور سر جان آرنلڈ اسی سلسلے میں وہاں گئے تھے، لیکن آپ نے اس کا ذکر مجھ سے نہیں کیا، حالانکہ یہ انتہائی اہم بات تھی، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سائنسی پروجیکٹ نہیں بیٹے، مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی صدر صاحب نے اس طرف کوئی اشارہ کیا ہے، سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کو علم ہی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اس کی تفصیلات کا علم نہ ہو، کیونکہ بحیثیت سیکرٹری خارجہ آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی سائنسی معاہدہ ہوا ہے، عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے علم ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاتا، بہرحال میں سیکرٹری سائنس سے وزارت سے معلوم کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ سیکرٹری وزارت سائنس ڈاکٹر بشارت جہاں بھی ہوں ان سے بات کراؤ، سر سلطان نے تحکمانہ لہجے میں اپنے پی اے سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ واقعی تم نے عجیب بات بتائی ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو صدر صاحب کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور کرتے، سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ریٹا کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی، اور بقول اس کو بھی سر جان آرنلڈ کی ذاتی ڈائری سے اس کا علم ہوا ہے، سرکاری طور پر نہیں، عمران نے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر چونک پڑے۔ ذاتی ڈائری سے؟ حیرت ہے کہ معاہدہ سرکاری ہوا ہو اور علم ذاتی ڈائری سے ہو رہا ہو، کہیں اس ریٹا نے اہمیت بنانے کے لیے کہیں غلط بات تو نہیں کر دی ہو، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، وہ ایک ذمہ دار سفارتکار ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ ایسی باتوں کی باقاعدہ انکوائری کی جاتی ہے، عمران نے کہا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں، بات کیجیے، دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈاکٹر بشارت، میں سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ سر سلطان، خیریت ہے؟ آپ تو انتہائی ضروری کام کے سوا اور کسی قسم کے رابطے کے قائل ہی نہیں ہیں، اس لیے جب بھی آپ کا فون آتا ہے مجھے تشویش لاحق ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر بشارت کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور سر سلطان بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ دراصل کام ہی اس قدر ہے ڈاکٹر بشارت کے وقت ہی نہیں ملتا، بہرحال میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا کے پہاڑی علاقے ناشان میں حکومت پاک ایشیا اور حکومت گریٹ لینڈ مل کر کوئی سائنسی پروجیکٹ مکمل کرنے والی تھی، اور اس سلسلے میں پاک ایشیا اور گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سر جان آرنلڈ ایک عام سے سیاح کے روپ میں وہاں گئے تو انہیں اغوا کر لیا گیا، سر سلطان نے کہا۔ آپ تک یہ اطلاع کیسے پہنچ گئی؟ ڈاکٹر بشارت کے لہجے میں حیرت تھی اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ بہرحال ڈاکٹر بشارت کی اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ریٹا نے غلط بیانی نہیں کی۔ تو کیا واقعی کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے؟ سر سلطان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ معاہدہ نہیں ہوا، معاہدہ ہوتا تو پھر تو لامحالہ آپ کی وزارت بھی اس معاہدے میں شامل ہوتی، اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی وجہ سے بغیر معاہدے کے کام ہو رہا تھا، لیکن سر جان آرنلڈ کے اغوا نے سارا کام روک دیا۔ میں نے اس سلسلے میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان سے بات کی تو انہوں نے یہ کیس لے لیا اور ان کا کام ان کے سپرنٹینڈنٹ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپورٹ ہمیں نہیں ملی، ڈاکٹر بشارت نے کہا۔ کیا اس پروجیکٹ کا صدر صاحب کو بھی علم نہیں؟ سر سلطان نے اس پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ صدر صاحب سے اصولی طور پر منظوری لے لی گئی تھی، لیکن صرف زبانی، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا، لیکن اب یہ کیس صدر صاحب کی درخواست پر سیکرٹ سروس کے چیف نے لے لیا ہے اور ان کا نمائندہ خصوصی میرے پاس موجود ہے، علی عمران اس معاہدے کے سلسلے میں بھی اس نے مجھے بتایا ہے، ورنہ مجھے تو علم نہیں تھا، آپ اس سے براہ راست بات کر لیں، ویسے اب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیف صاحب کے کیا اختیارات ہیں، سر سلطان نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے
ان اختیارات کا بھی علم ہے اور عمران صاحب کی طبیعت کا بھی۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے جواب دیا گیا تو عمران نے ریسیور سر سلطان کے ہاتھ سے لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام سن کر آدمی خود بخود حشاش پشاش ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے بشارت جو مل جاتی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف ڈاکٹر بشارت بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر ہم سے تو ہمارا نام بہتر ہوا، بہرحال اس وقت چونکہ کام کا رش ہے اس لیے ایسی باتیں پھر کبھی صحیح۔ آپ فرمائیں کہ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بشارت نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے اور اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس پروجیکٹ کا سائنسی کوڈ نام سوسک پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ اس لیے انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے کافرستان کے انتہائی اہم راز خفیہ طور پر حاصل کیے جا سکتے تھے، خاص طور پر دفاعی راز۔ ڈاکٹر بشارت نے کہا۔ نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے آپ کافرستان اور دوسرے ہمسایہ ملکوں میں ہونے والی ہر قسم کی ٹرانسمیٹر کالز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ نہ صرف ٹرانسمیٹر کالز بلکہ ہر قسم کی مواصلاتی سیاروں کے ذریعے ہونے والی ہر قسم کی فون کالز بھی، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ اب یہ کس پوزیشن میں ہے؟ عمران نے کہا۔ ابھی تو علاقے کا سروے ہو رہا تھا، ابھی تو پروجیکٹ کی مشینری تک نہیں آئی، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ اس پروجیکٹ میں فرسٹ سیکرٹری سر جان آرنٹ کا کیا رول تھا؟ عمران نے کہا۔ سر جان آرنٹ دراصل ایسے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کے ماہر ہیں، انہیں خفیہ رکھنے کے لیے سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری لگایا گیا تھا، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ کیا فرسٹ سیکرٹری لگائے بغیر وہ فیزیبلٹی رپورٹ تیار نہ کر سکتے تھے؟ اب بھی تو وہ وہاں عام سیاح کے روپ میں گئے تھے، عمران نے پوچھا۔ مجھے اس تفصیل کا تو علم نہیں ہے، یہ سارا کام حکومت گریٹ لینڈ کا تھا۔ جب یہ پروجیکٹ تیار ہو رہا تھا تب اسے ہمارے حوالے کیا جاتا تھا، اس وقت باقاعدہ سرکاری طور پر معاہدہ بھی کیا جاتا، ڈاکٹر بشارت نے کہا۔ آپ کے ماہرین نے بھی تو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی ہوگی، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کام گریٹ لینڈ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا کیونکہ وہ اس کی مشینری کے بارے میں بہتر سمجھ سکتے تھے، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ یہ پروجیکٹ کس طرح آپ تک پہنچا تھا؟ عمران نے کہا۔ میں 6 ماہ پہلے ایک سائنسی دورے کے سلسلے میں گریٹ لینڈ گیا تھا، وہاں مجھے ایک خصوصی سیمینار میں شرکت کی دعوت دی گئی، تو یہ سیمینار اس ساسک پروجیکٹ کے سلسلے میں تھا۔ حکومت گریٹ لینڈ نے ایسے پروجیکٹ 2 اور افریقی ملکوں میں لگائے ہوئے ہیں جو وہاں انتہائی کامیابی سے کام کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات جب میرے سامنے آئیں تو میں نے اس میں پوری طرح دلچسپی لی۔ پھر اس پر باضابطہ بات چیت ہوئی اور میں نے صدر صاحب سے مل کر اسے ڈسکس کیا اور اس کی اصولی منظوری لے لی، اور پھر اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو رہی تھی کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ کوئی خاص جگہ تو منتخب ہوئی ہوگی؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ناشان سے شمال کی طرف ایک علاقہ ہے اروکا، وہاں کا خیال تھا، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ جناب، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ بالا بالا ہی سب کچھ کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود کسی کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے سر جان آرنٹ کو اغوا کر لیا، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، ہے تو سب کچھ حیرت انگیز، لیکن بقول چونکہ ڈاکٹر بشارت یہ پروجیکٹ کافرستان کے خلاف استعمال ہونا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کافرستانی ایجنٹوں نے اس کا سراغ لگا لیا ہو اور انہوں نے اس سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے سر جان آرنٹ کو بھی اغوا کیا ہو، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ یقیناً سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اس ساری واردات کا کسی نہ کسی طرح علم ہو گیا ہوگا، عمران نے کہا اور سر سلطان چونک پڑے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض اغوا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ سر سلطان نے کہا۔ وہ 3 روز سے گم ہے اور ابھی تک جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق وہ یہاں کے ایک مقامی اسمگلر کے ساتھ ایمرجنسی میں ناشان گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا، عمران نے جواب دیا۔ او، لیکن اسے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جو اسے اغوا کیا گیا ہے، بہرحال اب ایک لائن آف ایکشن سامنے آ گئی ہے، اس لیے اب اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اجازت، خدا حافظ، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویران پہاڑی علاقے کے درمیان اوپر کو جاتی ہوئی ایک تانگ سی سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی جیپ خاصی تیز رفتاری سے چوٹی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ ایک ایکریمی نوجوان آدمی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ جیپ کا ڈرائیور بھی ایکریمی ہی تھا۔ یہ بہادرستان کا پہاڑی علاقہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جیپ ایک سائیڈ روڈ پر مڑی اور پھر اسی تیز رفتاری سے نیچے اترتی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ وادی میں پہنچ کر رک گئی جہاں ہر طرف پہاڑی چٹانیں اور پہاڑیاں ہی موجود تھیں۔ اس عمارت کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا تھا جیسے یہ بھی ویران پہاڑی کا حصہ ہو۔ اس کے علاوہ اس عمارت کی ساخت اور انداز تعمیر بتا رہا تھا کہ یہ عمارت خصوصی طور پر بم پروف بنائی گئی ہے۔ عمارت کے بڑے دروازے کے سامنے 2 مسلح ایکریمی موجود تھے جن کے جسموں پر باقاعدہ یونیفارم تھی۔ جیپ جیسے ہی گیٹ کے سامنے رکی وہ دونوں فوجی الرٹ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ادھیڑ عمر ایکریمی جیپ سے نیچے اترا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔
سر جیمس اپنے آفس پہ ہیں۔ ادھیڑ عمر نے ایک مسلح آدمی سے پوچھا۔ یس سر، آئیے سر، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس ادھیڑ عمر آدمی کے آگے آگے چلتا ہوا عمارت کے اندر پہنچ گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ فوجی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ دروازے پر لگے ہوئے ڈور فون سے ایک رختی آواز سنائی دی۔ مہمان آ گئے ہیں سر، فوجی نے جواب دیا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، ڈور فون سے کہا گیا اور فوجی تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کون آیا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسی آواز نے پوچھا۔ رابرٹ مرفی آنے والے نے جواب دیا۔ اوکے، ڈور فون سے جواب ملا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور رابرٹ مرفی اندر داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں ایک طرف بڑی سی آفس ٹیبل موجود تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر ایکریمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ بھاری فریم کا چشمہ تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ غائب تھے لیکن چہرہ چوڑا اور بھرا ہوا تھا۔ یہ اس عمارت کے انچارج سر جیمس تھے۔ ویلکم جناب رابرٹ مرفی، سر جیمس نے اٹھ کر آنے والے کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، رابرٹ مرفی نے مصافحہ کرتے ہوئے رسمی فقرہ کہا۔ اس کا لہجہ بے حد اسپاٹ تھا۔ تشریف رکھیں، سر جیمس نے کہا اور رابرٹ مرفی شکریہ ادا کر کے میز کے سامنے پڑی ہوئی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ پہلے کچھ پینا پسند کریں گے؟ سر جیمس نے کہا۔ نہیں جناب، کام کے اوقات میں کام پہلے، رابرٹ مرفی نے جواب دیا اور سر جیمس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس نے رابرٹ مرفی کی طرف بڑھا دی۔ پہلے اسے دیکھ لیجئے، پھر بات ہوگی، سر جیمس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اپنے پی اے کو 2 پیک بھجوانے کا حکم دے کر ریسیور رکھ دیا۔ رابرٹ مرفی فائل کھول کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہال کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت ایکریمی لڑکی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں شراب کے 2 پیک رکھے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے ایک پیک رابرٹ مرفی کے سامنے اور دوسرا پیک سر جیمس کے سامنے رکھا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ساتھ ساتھ اس سے بھی شوق فرماتے رہے، سر جیمس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، رابرٹ مرفی نے کہا اور بیگ اٹھا کر اس نے چسکیاں لینی شروع کر دی لیکن اس کی نظریں مسلسل فائل پر جمی ہوئی تھی۔ فائل میں 6 صفحے تھے۔ رابرٹ مرفی نے ایک ایک کر کے سب کو پڑھا اور پھر فائل بند کر کے اس نے میز پر رکھ دی۔ اس فائل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت گریٹ لینڈ پاکیشیا میں ساسک سینٹر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ رابرٹ مرفی نے جام میں سے آخری چسکی لے کر خالی جام واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور اگر حکومت گریٹ لینڈ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہاں بہادرستان میں واقع ہمارا خفیہ سینٹر خفیہ نہیں رہے گا۔ اس طرح ایکڈیمیا کے مفادات کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ حالانکہ حکومت گریٹ لینڈ سے ہمارا معاہدہ ہے کہ وہ اس علاقے میں ساسک سینٹر نہیں بنا سکتے، سر جیمس نے کہا تو رابرٹ مرفی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا آپ اس کی تفصیل بتانا پسند کریں گے، سر جیمس؟ رابرٹ مرفی نے کہا۔ ایکڈیمیا کی ایک خفیہ ایجنسی جو گریٹ لینڈ میں کام کرتی ہے، اس نے حکومت کو اطلاع دی کہ حکومت گریٹ لینڈ پاکیشیا میں خفیہ طور پر حکومت پاکیشیا کے ساتھ مل کر ساسک سینٹر قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ اطلاع انتہائی چونکا دینے والی تھی کیونکہ گریٹ لینڈ اور ایکڈیمیا کے درمیان اس سلسلے میں باقاعدہ معاہدہ موجود ہے کہ وہ اس علاقے میں ایسا کوئی سینٹر قائم نہیں کریں گے، جبکہ افریقہ میں ایکڈیمیا نے ایسے علاقے مخصوص کر دیے تھے جہاں ایکڈیمیا ایسے سینٹر قائم نہیں کرے گا اور وہاں گریٹ لینڈ کے خفیہ سینٹر کام کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حکومت ایکڈیمیا نے حکومت گریٹ لینڈ سے اس سلسلے میں جب باقاعدہ بات کی تو حکومت گریٹ لینڈ نے اس اطلاع کو غلط قرار دیا، لیکن ہمارے ایجنٹ بہرحال کام کرتے رہے اور پھر ہمیں اطلاع ملی کہ سر جان آرنر جو افریقہ میں ایسے سینٹر کا انچارج ہے، اس کی مشینری کی تنصیب کا ماہر ہے، اسے پاکیشیا میں گریٹ لینڈ کے سفارت خانے کا فرسٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ تو ہم چونک پڑے۔ چنانچہ حکومت ایکڈیمیا کے ایجنٹوں نے یہاں کے ایک مقامی گروپ کی مدد سے سر جان آرنر کی نگرانی کرانی شروع کرا دی۔ ایکڈیمی ایجنٹ خود اس کے سامنے نہ آئے کیونکہ گریٹ لینڈ کے ایجنٹ بھی یہاں کام کر رہے تھے۔ مقامی گروپ سے اطلاع ملی کہ سر جان آرنر ایک عام سیاح کے روپ میں پاکیشیا کے پہاڑی علاقے ناشان کی سیاحت کے لیے گئے ہیں، جس پر ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سب کچھ درست ہے جو ہم نے سنا تھا۔ چنانچہ ہم نے بہادرستان کے آدمیوں کے ذریعے سر جان آرنر کو ناشان سے اغوا کرا لیا۔ ہم نے ان سے جو انکوائری کی اس سے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ ناشان کے کسی علاقے میں حکومت گریٹ لینڈ انتہائی خفیہ طور پر ایسا سینٹر قائم کرنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں کافی کام بھی ہو چکا ہے۔ اس پر ہمیں شک پڑ گیا کہ شاید ایسا سینٹر پہلے ہی قائم ہو چکا ہو، لیکن مزید تفصیل معلوم نہ ہو سکی کیونکہ سر جان آرنر اس انکوائری کے سلسلے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر حکومت گریٹ لینڈ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سر جان آرنر کو بہادرستان کے آدمیوں نے اغوا کیا ہے۔ اس نے حکومت پاکیشیا اور حکومت بہادرستان سے رابطہ کیا، لیکن حکومت بہادرستان نے سر جان آرنر کے اغوا سے لا علمی ظاہر کر دی۔ پھر اطلاع ملی کہ حکومت پاکیشیا نے سر جان آرنر کا کیس پاکیشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس کو ریفر کر دیا ہے اور اس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے سر جان آرنر کی تیار کردہ کوئی فائل بھی حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی
ہمیں اطلاع ملی کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض سر جان آرنر کے اغوا کے سلسلے میں اس مقامی گروپ تک پہنچ گیا ہے، جس کی مدد سے سر جان آرنر کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ اس مقامی گروپ کے چیف کو ساتھ لے کر ناشان پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس سپرنٹینڈنٹ کو بھی اور اس مقامی گروپ کے چیف کو بھی وہاں سے اغوا کر لیا۔ اس چیف کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اس سپرنٹینڈنٹ کو زندہ رکھا گیا ہے کیونکہ ہم نے اس سے سر جان آرنر والی فائل حاصل کرنی ہے، لیکن یہ فائل اس کے آفس میں نہیں ہے۔ اس نے خفیہ طور پر اسے کسی بینک لاکر میں رکھا ہوا ہے اور یہ آدمی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ ہم نے مشینری کے ذریعے بھی اس کا ذہن چیک کر لیا ہے، لیکن مشین کے ذریعے یہ جواب ملا ہے کہ ایسی کوئی فائل نہیں ہے۔ ہم مشکوک ہو گئے۔ میں نے حکومت سے بات کی تو انہوں نے آپ کو بھجوایا ہے کہ آپ ایسی انکوائری کے ماہر ہیں۔ سر جیمس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ وہ فائل حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اس بینک لاکر میں رکھی ہوئی ہے، رابرٹ مرفی نے کہا۔ اس سپرنٹینڈنٹ کے بقول اس فائل کو اس نے بینک لاکر میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ تفصیل نہیں بتاتا۔ سر جیمس نے کہا، اگر اس سپرنٹینڈنٹ کو ہلاک کر دیا جائے تو اس فائل کا کیا ہوگا؟ رابرٹ مرفی نے کہا۔ بقول اس سپرنٹینڈنٹ کے 1 ماہ بعد بینک کے حکام اس فائل کو اس کے ڈائریکٹر جنرل کو خود بخود بھجوا دیں گے۔ سر جیمس نے جواب دیا، کیا وہ بہت سخت جان آدمی ہے کہ آپ کے آدمی اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ آپ یہاں بہادرستان میں ایکڈیمیا کی ٹاپ ایجنسی کے چیف ہیں؟ رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ سخت جان بھی نہیں ہے، معمولی سے تشدد سے بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن انتہائی ضدی بھی ہے، اصل بات پھر بھی نہیں بتاتا، عجیب سا آدمی ہے، کبھی احمقوں جیسی باتیں شروع کر دیتا ہے، کبھی فلاسفروں جیسی۔ سر جیمس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا ماہر ہوں، کہاں ہے وہ؟ رابرٹ نے کہا تو سر جیمس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ وارن کو بھیجو، سر جیمس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ٹھوس اور مضبوط جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس سر، نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، یہ رابرٹ مرفی ہیں، GIG کے ٹارچر سیل کے چیف، یہ اس سپرنٹینڈنٹ فیاض سے پوچھ گچھ کے لیے خصوصی طور پر ایکڈیمیا سے آئے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملواؤ اور سنو، سپرنٹینڈنٹ کے سلسلے میں جو کہیں گے اس کی تعمیل تم پر فرض ہوگی۔ سر جیمس نے کہا، یس سر، وارن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابرٹ مرفی، یہ اس ٹاپ ایجنسی ہیڈ کوارٹر کا سیکیورٹی چیف ہے، وارن۔ سر جیمس نے وارن کا تعارف رابرٹ مرفی سے کراتے ہوئے کہا، اوکے، اب مجھے اجازت دے، میں جلد ہی آپ کو مثبت رپورٹ دوں گا، رابرٹ مرفی نے کہا، اور سر جیمس کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ وارن کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے سر، وارن نے کہا اور تیزی سے اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے وہ اس ہال نما کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔